Assalamu alaikum. So today, as you can tell by the title and the thumbnail, हम Things Fall Apart by चीनू अचेबे का पोस्ट कलोनियल एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो कि पब्लिश हुआ था 1958 के अंदर। ठीक है, अगर हम पोस्ट कलोनियल एनालिसिस, पहले हम ये देख लेते कि पोस्ट कलोनियल टेक्स्ट डिस्कोर्स वगैरह क्या होते हैं। पोस्ट कलोनियल, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये कलोनियलिज़म के बाद के टैक्स है, जब कॉलोनीज़ को, मतलब ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ जो थी उन्हें आज़ादी मिल चुकी थी, उसके बाद के टैक्स हैं। सो जैसा कि E.M. फोस्टर का पैसेज टू इंडिया है। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तानी या कोई इंडियन या कोई अफ्रीकन लिखता है, ठीक है, कॉलोनियलिज़म के बारे में अब लिखता है, तो वो भी एज अ पोस्ट कॉलोनियल ही समझा जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कॉलोनियलिज़म आज़ादी के बाद ही ये ज़्यादातर जो लिखे गए उन्हें पोस्ट कॉलोनियल कहा जाता है। पोस्ट कॉलोनियल जो टेक्स्ट होते हैं या डिस्कोर्स होता है, उसमें अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। पहला सेंटर और मार्जिन आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ब्रिटिशर्स के ही बनाए हुए हैं। सेंटर और मार्जिन में अगर सेंटर देखा जाए तो वो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप कहें कि एक रूलर्स हैं, और उसके बाद मार्जिन जो है, बॉर्डर जो है, वो उनकी कॉलोनीज़ हैं, जैसे इंडिया थी या अफ्रीका थी या कोई और जिन कॉलोनीज़ थी उनकी, वो आ जाती हैं इनमें। ठीक है, जैसे कि आप कह लें कि एक गवर्नमेंट है, तो वो एक सेंटर में बैठ के कर रही है, और उनके जो वो बॉर्डर्स पे जो हैं उन पर वो रूल करने हैं सेंटर में बैठ के। इसी तरह का था कॉन्सेप्ट। उसके बाद इसमें आ जाता है सबाल्टर्न पीपल आ जाता है। सबाल्टर्न पीपल उन लोगों को कहा जाता है जो फर्स्टली एक जगह पे रूल कर रहे हो, फिर उन पे कोई और आके रूल करना शुरू कर दे। सो द रूलर्स बिकम्स द रूल्ड। ठीक है, अब एक एक जैसे मुल्क आज़ाद है, उस पर कोई हुकूमत कर रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन वगैरह कर रहे हैं, या कोई जैसे वो क्या होते हैं गांव में वडेरे होते हैं, अगर वो कर रहे हैं, तो उन पे अगर आके कोई और मुसल्लत हो जाता है, उन पे रूल करना शुरू कर देता है, तो उन्हें सबाल्टर्न पीपल कहा जाएगा। कल्चरल हेजिमनी आ जाएगा, तो इसमें वही है कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर एक कल्चर आप पे आके, एक बाहर से कोई लोग आके आप पे रूल करना शुरू करते हैं, तो वो आप पे आके उनका कल्चर भी जो होगा वो मसलत करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से दो कल्चर के दरमियान क्लैश होगा। और ऑब्वियसली अगर वो रूल करने आए हैं और अगर आप पे रूल करने में कामयाब हो गए, तो वो स्ट्रॉन्ग है, तो उनका कल्चर भी स्ट्रॉन्ग होगा और वो आपके कल्चर को डोमिनेट कर जाएगा। रेशल डिस्क्रिमिनेशन, ये सबको पता होगा। रेशल डिस्क्रिमिनेशन हमारे जो ये कॉलोनाइजर्स थे, जो वेस्टर्न थे, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्हीं में सबसे ज़्यादा थी। ये वाइट मैन सुपीरियोरिटी को हमेशा रखते थे। एक शील्ड बनाई हुई थी कि वाइट मैन सुपीरियर हैं, गॉड की तरफ से इन्हें हुक्म दिया गया कि वो अपने जो इन्फीरियर जो फेलोज़ हैं उन्हें एजुकेट करें। सो बेसिकली इन्होंने जो कब्ज़े किए, और कॉलोनलिज़म है जो ब्रिटिशर्स का, वो ज़्यादातर रेशल ही था। अब आ जाते हैं नोवेल की तरफ। तो नोवेल जो है हमारा चिनुआ अचेबे का, अगर हम देखें तो नोवेल उन्होंने इस तरह लिखा है कि उन्होंने अनबायस्ड कल्चर दिखाया, एक वो कल्चर दिखाया, नाइजेरियन कल्चर दिखाया। उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कल्चर की जो अगर हम अब के दिनों में अगर हम देखते हैं तो हमें काफ़ी एक्सट्रीम भी लगती हैं, काफ़ी गलत भी लगती हैं उनके कल्चर में, लेकिन उन्होंने कोई छुपाई नहीं, उन्होंने एक कल्चर दिखाया, क्योंकि वो कल्चर जो था वो प्योर था उस टाइम, जब तक कॉलोनलिज्म नहीं आया था। अब उस कल्चर में क्या हो चुका है, उस कल्चर में हाइब्रिडिटी आ चुकी है जब से उनमें कॉलोनलिज्म आया है। ब्रिटिशर्स ने आके अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, अपना कल्चर के एस्पेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए हैं, तो अब वो कल्चर प्योर नहीं रहा। तो जो चीनो अचेबे हैं उन्होंने वो दिखाया। दूसरा मोटिव इस पे यहाँ भी कह सकते हैं कि राइटिंग बैक का एक है। अब दो तरह की राइटिंग होती हैं, पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग दो तरह की होती हैं। एक होती है कि कॉलोनियल डिस्कोर्स होता है, ठीक है। कॉलोनियल डिस्कोर्स कौन सा होगा, जैसे कि अब E.M. फोस्टर ने लिखा है, या कोई वेस्टर्न या ब्रिटिश कोई अगर लिखता है, इंग्लिश राइटर कोई लिखता है ना इंडिया के बारे में, अफ्रीका या अपनी एक्स कॉलोनीज़ के बारे में, उसमें कॉलोनियल डिस्कोर्स कहा जाता है कि भाई ये बायस्ड एक वो है, वो हमेशा से अपने जो हैं अपने कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए ना कोई रीज़न देते हैं, दिखाते हैं कि भाई यहाँ के नेटिव लोग जैसे इंडिया अफ्रीका वगैरह के
جاہل تھے یا اس طرح سے تھے، وہ ہمیشہ کبھی نہ کبھی، اگر ای ایم فورسٹر کا دیکھا جائے، انہوں نے دونوں سائڈز کو برا دکھایا، لیکن ان دی اینڈ پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آ ہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک سیٹ ویلیوز بن جاتی ہیں۔ اب اگر ایک سائڈ کی سٹوری یا دوسری سائڈ کی سٹوری نہیں ہے تو ایک سائڈ کو ہی سنا جائے گا نا، تو اس کے مقابلے میں رائٹنگ بیک کی موومنٹس چلیں، اور جو کالونیز تھی، جو اب ایکس کالونیز تھی جیسے افریقن یا انڈین تھی، انہوں نے خود لکھنا شروع کیا انگلش کے اندر ہی، تاکہ ویسٹرنز یا دوسرے ملکوں کو یا دنیا کو پتہ چلے کہ اصل میں کیا ہوا تھا یا اصل میں کیا بات ہے۔ تو یہ ڈی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کن کی ڈی کنسٹرکشن ہو رہی ہے؟ کولونیل ڈسکورس کی۔ اس میں پھر چینوا اچیبے کا یہ جو تھنگس فال اپارٹ ہے، اس کی کافی زیادہ امپورٹنس ہے، انہوں نے وہ کیا ہے، ان بائس کلچر دکھایا، اور یہ دکھایا ہے کہ ان کے اوپر جو اٹروسٹیز ان کے انسیسٹرز وغیرہ پہ ہوئی وہ کس طرح سے ہوئیں۔ اگر رائٹر کے موٹیوز کی بات کی جائے تو چینوا اچیبے ایک قسم کی ینگ جنریشن کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ ان کا جو کلچر ہے وہ کس طرح سے تھا، پیورلی فارم میں کس طرح سے تھا، انہیں اس بارے میں اشیم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں آج کل کے زمانے میں، اگر تھنگس فال اپارٹ کی سٹوری دیکھیں یا کلچرل اسپیکٹ دیکھیں، ایک وہ کلچر دیکھیں، تو کافی ایکسٹریم چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن وہ ہمیں ایکسٹریم بھی میں بھی اس وجہ سے لگتے ہیں کیونکہ ویسٹرن جو ایک کلچر ہے، اب اس کے اسپیکٹس ہمارے کلچر میں آ چکے ہیں، ہم لینینٹ ہو چکے ہیں، یا ہم اس کلچر کے مطابق اتنا ڈھل چکے ہیں کہ ہمیں اپنا کلچر تھوڑا بہت ایکسٹریم لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چینوا اچیبے یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ینگ جنریشن کو پتہ چلے ان کا کلچر کس طرح تھا، دوسرا یہ پتہ چلے کہ جو ان کے انسیسٹرز پہ ایٹروسٹیز وغیرہ ہوئی ہیں، ظلم ڈھائے گئے ہیں، ان کا بھی پتہ چلے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو ہر کوئی باہر جانے کی سوچ رہا ہے، ہر کوئی کلچرل ایک الگ بات ہے، ملک کے حالات الگ بات ہے، لیکن وہ اتنا برے کوئی ویوز نہیں ہے ویسٹرنز کے بارے میں، دیکھا جائے تو انہیں کافی اچھے لوگ سمجھا جاتا ہے، تو ان کی کوئی ہسٹری اتنی پاک صاف نہیں ہے، انہوں نے بھی، ان کے بھی ڈارک پاسٹ ہے، اگر انہوں نے بھی کافی ایسے چیزیں کی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہی اسپیکٹ کو اگر دیکھ لیں تو کلونیلزم جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے امپرومنٹس آتی ہیں، اب یہ اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے، جب برٹشرز آئے تو انہوں نے کافی چیزیں کی، انڈیا میں ہمارے جو ریلویز تھے یا ریل روڈز تھیں وہ انہوں نے ہی آ کے بنائی، انہوں نے اسکول، ہاسپٹل، اب یہ ادھر بھی دکھایا ہے تھنگس فال اپارٹ کے اندر کہ ان کا کوئی اسکول نہیں ہوتا، ان کا کوئی کورٹ نہیں ہوتی، یعنی ہائی کورٹ یا جس طرح کے بھی جہاں پہ جج بیٹھتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہوتا، تو وہ وہاں پر آ کے ہاسپٹل بھی بناتے ہیں، اسکولز بھی بناتے ہیں، اور وہ اوبیسلی ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ریسورسز، بیسیکلی کلونیلزم ان دی اینڈ جا کے ریسورسز پہ ہی ہوتا ہے، کہ جو یہ چاہتے تھے ریسورسز ہی چاہتے تھے جو برٹشرز تھے اپنے لیے، دوسرے ملکوں کے ریسورسز، لیکن اس مقصد کے دوران کافی امپرومنٹس بھی آئی کلچر میں، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پیپل ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان چینجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جیسے کہ تھنگس فال اپارٹ میں وہ ایک عورت ہوتی ہے جس کے ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں، اور ہر ٹوئنز کو پھینک دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک وہ کلچر میں ہوتا ہے کہ یہ کرسڈ چلڈرن ہیں، یہ بیڈ لک لاتے ہیں، تو ان کو جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں اس کے کتنی دفعہ ہو چکے ہوتے ہیں بچے ایسے ہی ٹوئنز، اور انہیں پھینک دیا جاتا ہے، تو وہ جب کرسچینٹی کی پہلے وہی جا کے ایکسیپٹ کر لیتی ہے، کیونکہ وہ سفر کہا جاتا ہے، کرسچینٹی میں اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی بیڈ لک ایسا نہیں ہے، یہ وغیرہ، تو ایک قسم کی یہ امپرومنٹ بھی ہے، لیکن یہ ڈیوائیڈ کر دے رہی ہے کلچر کو۔ اس کے بعد ہمارے اکونکوو ہیں جو ہمارے مین کریکٹر ہیں، وہ نہیں کرتے، اینڈ تک اپوز کرتے ہیں کلچر کو، تو ایک قسم کا ایک ادھر سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، ایک ادھر سے ہو جاتے ہیں، جو ایکسیپٹ کرتے ہیں بیسیکلی وہ کون ہوتے ہیں؟ جو زیادہ تر سفر کر رہے ہوتے ہیں اس لوکل کلچر سے، اتنا سفر کر رہے ہوتے ہیں اس کی ویلیوز کی وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے، اور وہ جب بھی کوئی چینج آتا ہے تو اسے جا کے وہ بھاگ کے امبریس کر لیتے ہیں۔ سبالٹرن پیپل کا جو تھا کنسیپٹ تھا سبالٹرن پیپل کا، وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب ہم یہ ویسے تو شروع سے ہی شروع ہو جاتا ہے، مطلب جب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وائٹ مین نے آنا شروع کر دیا، لیکن یہ ایویڈنٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ اکونکوو اور بڑے جو ایلڈرز ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے،
اوموفیا کے، انہیں بلایا جاتا ہے کمشنر کی طرف سے اور انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر بھی اب کوئی رول کرنے والا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ان کے انسیسٹرز کی اسپرٹس آتی ہیں وہ بھی یہ خود ہی ہوتے ہیں، جو بھی انہوں نے ایک بنایا ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلنے دیتے لیکن یہ خود ہوتے ہیں اور فیصلے کر دیتے ہیں لوگوں کی زندگی اور موت کے۔ لیکن اب کوئی آ کے انہیں ہی لوگ کر رہا ہے اور ان کی ہوئی حرکت کی وجہ سے انہیں وہ کر رہا ہے، تو سزا دے رہا ہے، پنش کر رہا ہے۔ تو یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ سبالٹن پیپل ہیں، جو رولرز ہیں وہ رولڈ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر کوئی اور آ چکا ہے۔ آگے اگر سینٹر اور مارجن کا دیکھا جائے یا بارڈر کا دیکھا جائے، اس طرح کے جتنے بھی کنسیپٹ اگر وہ دیکھا جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرنز ہوتے ہیں وہ اگبو کلچر کو ایک قسم کا ایک ان اپروپریٹ یا جہالت کا کلچر سمجھتے ہوتے ہیں، مطلب وہ انہیں ایک سپیریورٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ کافی چیزیں اوبیسلی کافی چیزیں غلط ہوتی ہیں لیکن کوئی کلچر پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اب برٹش کلچر کی ہسٹری، اگر برٹش ہسٹری دیکھی جائے تو یہ جو کروسیڈز تھی ان کی وجہ سے تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے جو یہ ابورشن کلینکس ہیں ان پہ جو آگ لگائی تھی یا وہ کیا تھا، کافی ان کے بھی ڈارک ہسٹری ہے، ہر کسی کی ڈارک ہسٹری ہوتا ہے، کوئی کلچر پرفیکٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ آگے ایک کلچر پہ آ کے سپیریئر ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ اوبیسلی ایک وہ کلچر تھا وہ ٹیکنالوجی کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو بہت پیچھے تھا، اور ڈاؤن فال بھی اگر دیکھا جائے تو یہی تھا ان کا۔ آگے اگر برٹشرز ہیں ان کے پاس گنز وغیرہ، ان کے پاس اگر تلواریں وغیرہ تو اوبیسلی یہ نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک کلچر پہ کبھی بھی کوئی آ کے اگر آپ پہ آ کے حملہ کر دیتا اور آپ پہ رول کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ وہاں کے لوکل لوگ انہیں کبھی بھی اچھا نہیں سمجھیں گے۔ آگے ریس کا کنسیپٹ آ جاتا ہے۔ اب ریس کا کنسیپٹ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ریس کا کنسیپٹ بھی برٹشرز کی ایجاد ہے۔ یہ کس لیے ہوا تھا؟ جب برٹش امپائر، گریٹ برٹن امپائر اپنے پرائم پہ چل رہا تھا تو انہوں نے لوگوں کو خود سے، مطلب خود کو اور اپنی کالونیز کو سیپریٹ کرنے کے لیے ٹرم دیا ریس کا، ٹھیک ہے۔ اب ریس کس طرح سے ہے کہ جینیٹیکلی، فزیکلی یا بایولوجیکلی لوگوں کو وہ کرنا، ڈیوائڈ کر دینا خود سے، کیونکہ وائٹ مین ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں اب ایشین ہوتے ہیں تو انہیں یلو کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں پہ جو ساؤتھ ایشین ہے وہ براؤن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بلیک افریقن ہو جاتے ہیں، اسی طرح کے کلرز وغیرہ، تو اس طرح پہ ڈیوائڈ کر دینا تاکہ ان وائٹ مین اور ان کے درمیان فرق ہے، یہ بتائے وائٹ کلر جو ہے، وائٹ مین جو ہے وہ سپیریئر ہیں، وائٹ مینز برڈن کے تحت ان پہ ایک گاڈ نے لاگو کیا ہے کہ وہ دوسرے کلر کے انفیریئر کلر کے لوگوں کو جا کے ایجوکیٹ کریں، انہیں بتائیں کہ گاڈ کا کیا ورڈ ہے اور اس طرح سے ان کی مدد کی جائے، چاہے اس میں انہیں خون خرابہ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو یہ کنسیپٹ بیسیکلی ریس کا کنسیپٹ کہاں سے ہے؟ ان کی طرف سے ہے۔ آگے ایتھنک کانفلکٹس آ جاتی ہیں، تو ایتھنک کانفلکٹس بھی تھنگس فال اپارٹ میں ہیں، کافی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو چرچ کو یہ جا کے آگ لگا دیتے ہیں یہ جو لیڈرز آف مافیا ہوتے ہیں، پھر وہ آ کر کیا کرتے ہیں، وہ آ کر جیل میں ان کے وہ جو ہوتے ہیں، جیل میں ڈالنے سے پہلے کون سا ہوتا ہے کہ یہ جو ادھر لیڈرز ہوتے ہیں، نہیں اسپرٹس ہوتے ہیں، جو ان کے انسیسٹرز کی اسپرٹس ہوتے ہیں، ان پہ حملہ کر دیتا ہے ایک بندہ جو ہوتا ہے، جو چرچ کی طرف سے ایک بندہ ہوتا ہی نہیں کا ہے، وہ موفیا کا ہے لیکن وہ کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ان پہ حملہ کر دیتا ہے، تو یہ کانفلکٹس وغیرہ بھی چلتے رہتے ہیں۔ ان دی اینڈ اگر کنکلوژن میں ہم جائیں تو اچیبے نے یہ بھی دکھایا کہ اگر جو بندے وقت کے ساتھ نہیں بدل سکتے، اگر وقت بدل رہا ہے اور وہ نہیں بدلتے، اسٹک ان دا پاسٹ ہیں، obsessed with the past ہیں، تو اڈاپٹ نہیں کر پاتے، اڈاپٹیشن نہیں ہے ان میں، تو وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے جو مین کریکٹر ہے کون کو وہ اینڈ میں سوسائڈ کر لیتا ہے، اسی وجہ سے نہ وہ اپنا کلچر پروٹیکٹ کر پاتا ہے، اسی کے اپنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، وہ سارا کچھ دیکھ کے وہ اتنا ڈس ہارٹ ہوتا ہے کہ ان دی اینڈ وہ کر دیتا ہے
اور ادھر یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے اٹروسٹیز جو ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اینڈ میں جو کمشنر ہے وہ جب دیکھتا ہے کون کو لٹکے ہوئے تو وہ کہتا ہے کہ ایک اچھا ناول کی سٹوری بنے گی یا سٹوری جو بھی ہوگی وہ بنے گی. تو ان کے لیے یہ ایک قسم کا انٹرٹینمنٹ تک رہ گیا. ان کے لیے ون آف دا مینی کالونیز ہوتی ہے جو انہوں نے کرنی ہوتی ہے. لیکن اگر یہاں کے لوکل لوگوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے کتنی سفرنگز وغیرہ کی. کون کو اپنا بیٹا ہی جو ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ سافٹ ہارٹیڈ ہوتا ہے, اپنے دادا کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا انالیسس تھا, پوسٹ کالونیل انالیسس تھوڑا بہت. اگر اس کی سمری یا سٹوری آپ کو سننی ہو تو اس کے لیے آپ اوبیسلی کہیں اور سے بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب وغیرہ. لیکن اگر آپ کو یہاں سے سننی ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں اس کی ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا. اس کی سٹوری کافی زیادہ لمبی ہے اصل میں, اور اگر صحیح سے سمجھنا ہے اسے تو اسے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہی بتانا چاہیے. سمری تو خیر نیٹ پہ ویکیپیڈیا پہ بھی مل جائے گی اور بھی ویب سائٹس کے اوپر مل جائے گی. لیکن اس میں کافی سگنیفیکنٹ ایونٹس وغیرہ ہیں جن کو پڑھنا لازمی ہے. اور پرسنلی مجھے یہ لوگوں نے کہا کہ یہ کافی بورنگ ہے, لیکن مجھے کافی زیادہ اچھا لگا ناول.